Assalamu alaikum, Harim here. You are watching my YouTube channel and welcome to my YouTube channel. This video is for the students of MA History Part 1, paper number 5, and I am going to discuss your paper number 5. I will discuss the paper pattern and I will discuss the content of paper number 5 and some important questions, and I will tell you how can you write your answer in very effective way. Before starting this video, firstly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Let's have a look. It's the paper of Punjab University and here is a note. यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं. Attempt any 4 questions. आपको सिर्फ 4 questions हल करने हैं. All questions carry equal marks. जितने भी questions हैं इन सब के marks बराबर हैं. ये मैं आपको पेपर नंबर 5 बता रही हूँ, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, जिसमें आपको 4 सवालात हल करने पड़ते हैं. कितने क्वेश्चंस में से आपको 7 सवालात दिए जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस हल करने होते हैं. Here is the question number 1. Write a detailed note on the role of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना as the first गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हैसियत बतानी है बतौर गवर्नर जनरल इस क्वेश्चन में. जैसे कि उर्दू में लिखा हुआ है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर एक तफसीली नोट तहरीर करें. अब सबसे पहले मैं आपको पेपर की राइटिंग के बारे में बता दूं कि जब आप यूनिवर्सिटी शीट यूज़ करते हैं तो उसका सबसे वाला जो पहला पेज होता है, ठीक है, आप उस साइड पर नहीं लिखते, आप उसके साथ वाले पेज पर लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके पीछे आप अपना नाम वगैरह लिखते हैं, आपकी डिटेल होती है, इसलिए वो पेज उन्होंने साथ से फाड़ना होता है. ठीक है, तो ये होता है कि जो आप आंसर लिखते हैं तो वो साथ ही वो फाड़ लेते हैं. इसलिए आपने क्या करना है कि जो साथ वाला पेज होगा, ठीक है, फर्स्ट पेज छोड़ के, फर्स्ट साइड पेपर की छोड़ के सेकंड से आपने स्टार्ट करना है. अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कायद-ए-आज़म ने बतौर गवर्नर जनरल क्या किरदार अदा किया पाकिस्तान के लिए. आपको पता है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान बने थे. अब आपको मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगी, उर्दू में भी. एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जिन्ना वर्क टू एस्टैब्लिश द न्यू नेशंस गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज टू एड द मिलियंस ऑफ मुस्लिम मिग्रेंट्स हु हैड immigrated from neighboring India to Pakistan after the two states' independence, personally supervising the establishment of refuge camps. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बतौर गवर्नर जनरल जो सबसे बड़ा मसला पेश आया था, थे तो काफ़ी सारे मसाइल, सियासी भी थे, माशी भी थे, माशरती भी थे, लेकिन उनमें जो सबसे एक अहम मसला पेश आया था वो था महाजरीन की आबादकारी. अब क्योंकि जो पाकिस्तान के एरिया के हिंदूस थे वो जा रहे थे इंडिया की जानिब और जो इंडिया के थे वो पाकिस्तान की जानिब आ रहे थे. अब उनकी सेटलमेंट का मसला था. हाउ कैन वी मैनेज दैम, हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस किस्म के सवालात उस वक्त उभर रहे थे. उनकी खुराक का मसला, रिहाइश का मसला, कुछ लोगों को तो उन्होंने वहीं पे मार दिया, मुसलमानों को, पाकिस्तान जब बन गया था. कुछ जो है आते आते रास्ते में मर गए, कुछ जो थे जो पाकिस्तान की सरहद तक पहुँचे वो भी बहुत बुरी हालत में थे. तो ये सबसे बड़ा मसला था. इसके अलावा असासों का मसला था. ठीक है, पाकिस्तानी असासे उन्होंने रोक लिए थे और जो है इंडिया मकरूज़ था पाकिस्तान का, इंडिया ने वो असासे जो है उस टाइम नहीं दिए थे. इसके अलावा ना तो कोई मशीनरी थी कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ कैन वी मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन, हम एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करेंगे, हाउ कैन वी सेट अप आवर गवर्नमेंट. ये इस किस्म के सवालात उस वक्त उभर कर आ रहे थे कि हमने गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे चलाना है. तो ये प्रॉब्लम्स थी जो कि पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी, माशी, माशरती, सियासी लिहाज से. तो चले, हमारे पास 2 अहम शख्सियात थी जो पाकिस्तान की सबसे अहम शख्सियत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान. बट इनकी जब डेथ हो जाती है, इनकी डेथ के बाद आइन बनाने के लिए जो मुश्किलात पेश आती है, पाकिस्तान का तो कोई आइन भी नहीं था, बिल्कुल नए सिरे से करना था. स्टेशनरी टेबल, कागज़ कुछ भी नहीं था जिस पर पाकिस्तान के लिए मतलब कह सकते हैं कि कोई पॉलिसी वज़ा की जाए, कुछ रूल्स बनाए जाए. तो इतनी एक एक्सट्रीम लेवल पर हार्ड एफ़र्ट की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल. तब पाकिस्तान उस वक़्त से अभी तक ये सेटअप जो है आप देख सकते हैं कि यानी कैसे बिल्कुल एंड से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया गया है और अब आप देख सकते हैं
تو یہ صرف اور صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی اعلیٰ شخصیت کی بدولت ہی ہے. اگر قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت نہ ہوتے تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. اب بات آ جاتی ہے آپ کا کنکلوژن لازمی ہونا چاہیے آپ کے آنسر کے اینڈ میں. اب جو انگلش میڈیم والے بچے ہیں ان کو میں ایک بات کہوں گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پیپر کے لیے آپ کو زیادہ شیٹس لکھنی پڑتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ انگلش میڈیم کے آپ ورڈس میں گیپ دیتے ہیں. لیکن جو اردو میڈیم کے بچے ہیں ان کو تھوڑی سی پھر ریلیکسیشن ہوتی ہے یونیورسٹی شیٹ میں پیپر کی لینتھ کے لیے، لیکن جو انگلش میڈیم ہے ان کو نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو کنکلوژن ہوتا ہے آپ کنکلوژن لازمی لکھا کریں، کیونکہ کنکلوژن سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں آپ کو مارکس پورے مل رہے ہوتے ہیں. ادروائز وہ آپ کے ہاف مارکس کاٹ لیتے ہیں، آپ کو مارکس نہیں دیے جاتے صرف کنکلوژن نہ لکھنے کی وجہ سے. بے شک ٹائم کم ہے، کوشچن کو وائنڈ اپ کریں، جلد سے کنکلوژن لکھیں 2-4 لائنس میں اور اس کو فائنل کر دیں. نیکسٹ کوشچن از write a note on Pakistan's foreign policy during Zulfikar Ali Bhutto era. اب انہوں نے جو پالیسی اپنائی تو کچھ یہ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی. ریسٹوریشن آف دا کانفیڈنس آف فرینڈلی کنٹریز اینڈ ری بلڈنگ دا مورال آف دا پیپل. یعنی لوگوں کا مورال انہوں نے ابھارنا تھا، اور جو فرینڈلی کنٹریز تھی ہماری نیبرنگ کنٹریز تھی ہم نے ان کے ساتھ مطلب جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک چل رہے تھے لیکن کچھ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی بہت کشمکش آ گئی تھی. ان بنیادوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو دوبارہ سے بحال کرنا. ایلیمینیشن آف دا کنسیکوینسز آف 1971 وار. 1971 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے نتائج جو نکلے تھے ہم نے ان کا خاتمہ کرنا تھا. مطلب ہم نے نیگیٹو سے پازیٹیو جانب سروائیو کرنا تھا. 1971 کی جنگ کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا تو اس میں بڑے پیمانے پر پاکستان کو نقصان ہوا تھا. ریسٹوریشن آف ٹائز اینڈ کنٹیکٹ ود دا اتھارٹیز اینڈ پیپل آف بنگلہ دیش. بنگلہ دیش جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مشرقی حصہ پاکستان سے سیپریٹ ہو جاتا ہے، اور بنگال کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں تھے تو ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بھی ان پیپل کے ساتھ تعلقات کو لیول پر لانا تھا. اور بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے میں سازش کافی حد تک انڈیا کی ہے، اور دین سب سے زیادہ سازش جو ہے انڈیا کی. دین آپ بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کہنا چاہیں تو برطانیہ بھی اس میں شامل ہے. ری اسٹیبلشنگ لوس پریسٹیج آف پاکستان ان فورن کنٹریز اسپیشلی ود ویسٹرن کنٹریز. ویسٹرن کنٹریز کے سامنے بھی پاکستان کا مورال ٹھیک کرنا. کھوئی ہوئی جو ایک ریپوٹیشن تھی اس کو واپس لانا. ریسٹوریشن آف فورن ایڈس فار امیڈیٹ اینڈ فیوچر نیڈس. ہم نے ایڈ کی ضرورت تھی، مدد کی، امداد کی ضرورت تھی. فورن ایڈ کو ہم نے ٹھیک بنیادوں پر لانا تھا تاکہ فیوچر کی جتنی بھی نیڈز ہیں ہم ان کو فلفل کر سکیں. تو یہ کچھ صورتحال ہے جو کہ ہمیں بھٹو کے دور کی پالیسی یا پھر خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کو پوچھا گیا تو آپ نے یہ سب لکھنا ہے. اینڈ میں آپ کا کنکلوژن ہو جائے گا. پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ کے کردار پر بحث کریں. اب مسلم لیگ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی. آپ اگر اپنا آنسر امپریسو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ سٹارٹ میں لکھ لیجئے وین مسلم لیگ واز فارمڈ. آپ بتا دیجئے 1993 میں مسلم لیگ بنی، 1913 میں قائد اعظم نے اس میں شمولیت اختیار کی. دین آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہو فاؤنڈیڈ مسلم لیگ. محمد علی جناح، آغا خان اور خواجہ سلیم اللہ اور حاکم اجمل خان. ٹھیک ہے، یہ سب شخصیات جو ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. پاکستان اینڈ آفٹر دا پارٹیشن آف برٹش انڈین امپائر مسلم لیگ پلیڈ اے میجر رول ان گیونگ برتھ ٹو ماڈرن یو میں سے ان پولیٹکس. اس کا رول جو ہے پولیٹکس میں بہت اہم رہا ہے کیونکہ جو ہندوؤں کی جماعت تھی وہ کانگریس تھی، اور کانگریس نے آہستہ آہستہ نا اپنی جو ایک اصل شخصیت تھی وہ دکھانا شروع کر دی تھی. سب سے پہلے تو آپ اس کا صحرا اگر دینا چاہیں تو سر سید احمد خان کو بھی دیں گے. کیوں؟ کیونکہ سر سید احمد خان نے اس وقت کہا تھا کہ کانگریس جو ہے یہ ہندوؤں کی جماعت ہے، اور جتنے بھی جابس تھی، اعلیٰ ملازمتیں مسلمانوں کو نہیں دی جاتی تھی. سیاست میں بڑے پیمانے پر ہندو غالب تھے، تو اس لیے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے برابر کر لیا تھا کہ ہماری ایک سیپریٹ جو ہے ہونی چاہیے، ایک مسلم لیگ جس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا. ٹھیک ہے، مسلم لیگ جو ہے پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ آپ اگنور نہیں کر سکتے. مسلم لیگ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ابھی تک یہ مسلم لیگ جو ہے نا، لیکن بعد میں مسلم لیگ کافی دھڑوں میں بٹ گئی. مسلم لیگ نون، کاف اور
سو آن. آپ کو پتہ ہے پولیٹکس میں کیا کیا ہوا ہے. تو یہ سیاست میں کردار تھا مسلم لیگ کا. سیاسی، معاشی، معاشرتی حالات، مختلف قسم کی صورتحال پاکستان کی ٹھیک کرنے کے لیے مسلم لیگ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. کیا میں پاکستان کے وقت درپیش آنے والے مسائل بیان کیجیے. نہری پانی کا مسئلہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 3 جو دریا تھے پاکستان کے حصے میں اور 3 جو ہیں انڈیا کے حصے میں آئے تھے. انڈیا نے یہاں پر بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کے علاوہ جب فوج کو تقسیم کیا گیا، فوج کو تقسیم کرتے وقت بھی جو اعلیٰ قسم کے جو مہارت رکھنے والے لوگ تھے، مہارت ٹیکنیکل آپ کہہ سکتے ہیں پوائنٹ آف ویو سے، مطلب جو لوگ ٹیکنیکلی ہر چیز کو سمجھتے تھے، جو اسکلڈ پیپل تھے، انہوں نے پاکستان کے حصے میں نہیں آنے دیے. انہوں نے وہ لوگ پاکستان کے حصے میں دیے جو کہ کم تعلیم یافتہ تھے. سرکاری ملازمتیں انہوں نے اپنے لیے مختص رکھی، پاکستان کو اس میں کوئی حق نہیں دیا. ٹھیک ہے، اس قسم کی انہوں نے. اس کے علاوہ معاشرتی لحاظ سے بھی دیکھا جائے بہت ظلم و ستم کیا، قتل و غارت کی. اور اس میں آپ پولیٹیکلی بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، سوشلی بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، ایتھیکلی بھی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہندوؤں کی تنگ نظری، ہندو لیڈرز جو تھے ان کی تنگ نظری کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. نہرو کا کردار بیان کر سکتے ہیں. اور تو اور جو ریاست جوناگڑھ اور حیدرآباد اور دکن کو بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ ان کو بھی دھاندلی کرتے ہوئے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ان کا الحاق کر لیا. اس کے علاوہ کشمیر کا مسئلہ ابھی تک ناقابل حل ہے، یعنی ابھی تک یہ پرابلم سولو نہیں ہو سکی، اور اس پر ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور بہت سا پاکستان کا سرمایہ بھی صرف ہو چکا ہے. 1962 کے آئین کے اہم نکات بیان کیجیے. 1962 کے آئین میں آپ بتا دیجیے کہ اسلامی جمہوریہ یعنی اسلام پر یہ آئین رکھا گیا. ٹھیک ہے، اس کی بنیاد اسلام پر تھی، لیکن اس میں صدارتی نظام تھا. پارلیمانی نظام جو تھا آپ بتائیں گے کہ صرف 1956 میں تھا، لیکن 1956 کے بعد جب 1962 کا آئین آیا تو اس کو صدارتی میں کنورٹ کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو صدارت اس قسم کی تھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر ہم پر حکومت کر رہا تھا، یا امیرٹی کا ایوب خان کا دور تھا. اور یہ بھی آپ اس میں بیان کریں گے کہ 8 جون 1962 کو یہ آئین بنا تھا. اسلامی تعلیمات، قرآن اور سنت، ہر ایک چیز اس میں شامل تھی. اسلامی جمہوریہ پاکستان نام تھا نا، لیکن اس آئین میں جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کا نام رکھا گیا. لیکن ہاں آپ یہ بھی بتائیں گے کہ جو اس میں سب سے بڑی ہمیں جو خامی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا صدارتی نظام حکومت جو تھا اس کی وجہ سے ہمیں بڑے پیمانے پر لاس اٹھانا پڑا. اور اس کے بعد بننے والا 1973 کا آئین جس میں ہمیں پارلیمانی اور صدارتی نظام میں بیلنس رکھنا پڑا. یعنی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں پارلیمانی اور صدارتی نظام اب موجود ہے، لیکن وہ 1962 کے آئین کے بعد تبدیل کیا گیا تھا. قرارداد مقاصد کو بھی آپ اس میں ایکسپلین کریں گے، اس کا کیا کردار تھا. نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کا جنرل. اس کے علاوہ جو ہے نا جو عمر کی حد صدر کے لیے، وزیر اعظم کے صدر کے لیے کیا عمر کی حد تھی، اس کا مسلمان ہونا نہ ہونا، یہ پوائنٹس بھی آپ نے اس میں ڈسکس کرنے ہیں. نیکسٹ ہے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے نفاذ کے اسباب اور واقعات کا تجزیہ کیجیے. اب اس میں آپ نے اسباب اور واقعات ڈیٹیل میں بتانے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کو بریفلی ایکسپلین کروں گی اور بتاؤں گی کہ آپ اس میں کیسے ایکسپلین کریں گے. اب جو جنرل ضیاء الحق ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو آپ کو پتہ ہے کافی ایک اسلامک جو ہے انہوں نے سسٹم رائج کرنے کی کوشش کی تھی. بٹ اف وی ٹاک اباؤٹ دا مارشل لا، وائی ڈڈ ضیاء الحق امپوز مارشل لا، اس کا کاز بتانا ہے نا آپ نے. فالوئنگ سول ڈس آرڈر، تو سول بے ترتیبی کی وجہ سے ضیاء ڈسپوزڈ بھٹو ان ا ملٹری کاپ اینڈ ڈکلیئرڈ مارشل لا آن 5 جولائی 1977. آپ کو پتہ ہے نا کہ بھٹو کا اس وقت ایک کیس چل رہا تھا، اور یعنی 5 جولائی 1977 کو یہ مارشل لا لگایا گیا. تو ضیاء نے فوجی طاقت استعمال کرتے ہوئے بھٹو کو برطرف کروا دیا. تو یہ واقعات آپ نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے ہیں. اس کے بعد جو ہے بھٹو کیس سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو پر الزام تھا اور جس کی وجہ سے انہیں پھانسی دی گئی تھی، لیکن یہ بعد کے واقعات ہیں، تو اس میں آپ نے یہی وجہ جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، ساتھ اسی کے واقعات ایکسپلین کر دینے ہیں. نیکسٹ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تعین کرنے والے عوامل کا تفصیلی تجزیہ کیجیے. Analyze in detail the major determinants of Pakistan's foreign policy. So in this question you will explain the foreign policy of Pakistan seeks to promote the internationally recognized norms of interstate relations, respect for sovereignty and territorial integrity for all states. یعنی اب پاکستان کیا چاہتا تھا
کہ انٹیگریٹی چاہتا تھا آف آل دا اسٹیٹس اینڈ نان انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرس آف ادر اسٹیٹ. آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ہمیشہ غیر جانبداری کی تحریک جو ہے اپنائی ہے اور کبھی بھی مداخلت نہیں کی دوسروں کے معاملات میں, فورن کنٹریز کے افیئرس میں. پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس, اور بڑے ہی پیسفلی وہ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پاکستان کی پالیسی رہی ہے اور اسی پر وہ کاربند رہا ہے اور اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. تو اس طرح سے آپ نے یہ عوامل جتنے بھی ہیں ایکسپلین کر دینے ہیں. سو it is your paper number 5 government and politics in Pakistan from 1947 to 1999. آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1999 تک یہ ہسٹری ہے جس پر آپ کا پیپر آتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ کوشچنس بھی ہیں, یہ دوبارہ پیپر میں آ بھی سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کو پیپر میں کوشچنس پوچھے جاتے ہیں. Further, if you like my video, then you can subscribe to my YouTube channel and share it with your friends also. Do not forget to give your views in comment section. Stay connected and remember me in your prayers. Okay then, Allah Hafiz.